नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कोशिश की कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से समझ सकें, सीख सकें स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस के साइंस एंड सिम्टम्स पे हमने थोड़ी सी रोशनी डाली। फिर हमने थोड़ी सी कोप अप टेक्निक्स के हवाले से डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए मददगार साबित होती हैं, किन चीज़ों के ज़रिए जो है हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ सीखा और आई होप आपने उसको एनालाइज भी किया होगा, बिहेवियर्स को भी असेस किया होगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने आप को भी आपने जो है वो असेस किया होगा कि आया कि आप स्ट्रेस के किस लेवल पे हैं, किस इंटेंसिटी का स्ट्रेस आपको फील होता है। तो बेसिकली इसकी हवाले से आगाही फराहम करने का मकसद यही था कि हर इंसान इंडिविजुअली जो है वो अपने तौर पे जो है वो खुद जो है बेसिकली उसको अवेयरनेस हो और वो खुद अपने लिए जो है वो कुछ कर सके, अपने आप को रिलैक्स कर सके, अपने लिए सेल्फ हेल्प के तौर पे जो है वो इन चीज़ों को समझ के जो है अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे लिए जो चीज़ें हमने सीखी हैं ये हमारे लिए जो है कारगर साबित होंगी और आगे भी इन फ्यूचर भी आपको काम आएंगी इंशाल्लाह। तो आगे इसके हवाले से मज़ीद हम कुछ आज लर्न करेंगे, कुछ टेक्निक्स जो है मैं डिस्कस करूँगी, कुछ और अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे जो है कहना चाहूँगी, जैसे कि हम सब बहैसियत मुसलमान हम सब जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है, जो कि मैं आपको बताती रही हूँ। इनिशियली हम जब से ये हमने लर्निंग सेशंस का आगाज़ किया है, मैं आपको बताती रही हूँ कि हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है। जी कोई भी बता दे आप में से, सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन क्या है हमारे पास। बीइंग अ मुस्लिम आप क्या समझते हैं कि आपकी पावर क्या है। जी बिल्कुल, हानिया ने सही बताया है कि दुआ हमारी सबसे बड़ी पावर है। और दुआ है, तवक्कल है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है। आपका बिलीफ सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग मोमिन होते हैं और उतना ही ज़्यादा जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होती चली जाती है। वैसे तो आसानियाँ इस दुनिया में कम ही होती हैं, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए बनाई गई एक टेस्ट के तौर पे, एग्ज़ाम के तौर पे बनाई गई है। लेकिन मैं ईमान की बात करी कि जैसे जैसे आपका ईमान का लेवल बढ़ता जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं मेंटली, आप के लिए जो है चीज़ों को अबूर करना और इम्तहानात को पास करना और ज़िंदगी के टेस्ट में कामयाब होना आसान होता चला जाता है। तो बेसिकली दुआ जो है मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त दुआ थी कि जैसे कि हम उठते बैठते चलते फिरते आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ये तो बहुत ही आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एनजाइटी और डिप्रेशन के लिए एक दुआ बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि जो है बुखारी शरीफ से भी साबित है। तो उसे हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए जब भी हम फील करें कि हम स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, एनजाइटी की कंडीशन में हैं, डिप्रेशन की कंडीशन में हैं। तो हम इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इसके मायने ये हैं कि "ऐ अल्लाह, मैं परेशानी और गम से, आजिज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, कंजूसी से, कर्ज़ के बोझ से और दूसरे लोगों के गलबे से तेरी पनाह चाहता हूँ।" तो सुबहान अल्लाह, ये दुआ हमारे लिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और हर तरह से जो है वो हमें दुनिया के तमाम गमों से, परेशानियों से, कर्ज़, सुस्ती, कंजूसी, हर चीज़ से जो है बचा लेती है, गलबा से बचा लेती है और अल्लाह ताला की मदद हमें मिल जाती है। और दुआएं जो हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं होती, जो कि हमें पता है कि दुआएं हमारे लिए या तो वो हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर दी जाती हैं उसका अजर और सवाब, या तो हमें दुनिया में उसके ज़रिए कोई ना कोई आसानी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो दुआओं को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, हमारा सबसे बड़ा वेपन ही यही है। तो आगे चलते हैं मज़ीद। हमने देखा था स्ट्रेस के हवाले से कि स्ट्रेस किसी भी चीज़ के ज़रिए जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द के माहौल से भी हो जाता है। कोई भी ऐसे वाक़यात, हालात या कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्रेस का जो है स्टिमुलेंट बन सकती है और हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस को जो है वो शामिल कर सकती है। लेकिन बेसिकली देखा यह गया है कि स्ट्रेस इंटरनली आता है, एक्सटर्नली तो स्टिमुलेंट होते हैं। लेकिन जी हिरा, पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو انٹرنلی اسٹریس ہوتا ہے، کیا وہ ہمیں لیزینس کی طرف لے جاتا ہے؟ جیسے کہ ہمارا دل ہی نہ کرے عبادات کرنے کو، بھی ہم بس سوئے پڑے، بس ایک ہی جگہ پہ ہوں، کیا یہ بھی اسٹریس ہے؟ جی جی، جو بھی کچھ آپ کو کرنے کا دل نہ کرے۔ چیز، جو بھی آپ کو جو ہے وہ دنیا کی طرف رغبت دلا رہی ہے اور آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، یا آپ دینی معاملات میں اگر سستی برت رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شیطان کا غلبہ ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ دینی لحاظ سے صحیح ہیں، نماز وقت پہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ شیطان سے بچے رہیں گے، پھر آپ کو جو ہے یہ تمام خروفات جو ہیں وہ تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا تعلق جو ہے کمزور ہوتا جاتا ہے دینی لحاظ سے، اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے، اس کی نمازیں وقت پہ ادا نہیں کر رہا ہے، قرآن سے اس کا تعلق نہیں جڑا ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی ذکر کو جو ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہر وقت ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور جو بھی آپ کے لیے آسان ہے، جیسے سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ جو بھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی کتنا اچھا اور مجرب جو ہے فائدہ مند ہے ہمارے لیے، کہ اے زندہ ہے قائم رہنے والے۔ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ باقی ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ہماری مشکلات پریشانیاں سب ٹیمپرری ہیں۔ یہ تمام چیزیں، جو جتنا بھی کھیل اس دنیا میں رچایا جاتا ہے، جتنے بھی انٹرٹینمنٹ ہیں، جتنی بھی رنگینیاں ہیں، یہ سب وقتی ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا سیکنڈ بھی ہم اگلی سانس لیں گے بھی یا نہیں۔ تو ہمیں یہ شیطان جو ہے، ہمیں اس طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے دنیا کی طرف، اور ہم پھر بے رغبتی دکھاتے ہیں دین کی طرف سے۔ تو اس طرح سے ہمیں شیطان جو ہے وسوسے ڈال کے ہمیں جو ہے نا کمزور کر دیتا ہے ہمارے ایمان کو۔ تو اگر آپ ایمان کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں سب سے بڑی جو پاورفل چیز ہے وہ ذکر اور دعا ہے۔ جی، اور کچھ کوئی اور بات شیئر کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ کہ ہم اس دنیا میں کسی بھی اور تعلق... میرا ایک سوال تھا، جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اسٹریس کی لیول بڑھتی جاتی ہے، یا پھر وقتی طور پہ اسٹریس آ جاتا ہے پھر اوور کم ہو جاتا ہے، یا پھر ڈے ٹو ڈے؟ کیونکہ اگر میں جو آپ نے خود کو ایک پیرامیٹر کے ماتحت میئر کروں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے میرا اسٹریس انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو ایکسپیکٹیشنس ہیں یا پھر جو بھی دعائیں ہیں، ہوں تو ان سے کافی سارا ڈسٹینس۔ جی، تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے، اس کا مطلب آپ مینج نہیں کر رہی ہیں اس کو۔ اگر آپ اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ کم ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ تو اسٹریس کے لیولز میں، جیسے میں نے پریویس لیکچر میں ڈیفائن کیے تھے، کہ اسٹریس ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہوتا ہے، اور اسٹریس ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم اسٹریس فری لائف گزارے ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات ہے، زندگی ہر انسان کے ساتھ الگ الگ مسائل درپیش ہیں، کوئی نہ کوئی، ہر انسان کسی نہ کسی جو ہے وہ چیز میں انوالو ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی زندگی کے اس کی ڈیلی روٹین ہے۔ تو اسٹریس تو ڈیلی بیسس پہ ہمیں فیل ہوتا ہے، لیکن وہ اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس لیول کا ہے اور کس انٹینسٹی کے ساتھ ہماری طرف آیا ہے، اور ہم اس سے کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اسٹریس تو ہوتا ہے، اور ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ہم اگر اسٹریس نہیں لیں گے تو ہم کوئی بھی کام نہیں کریں گے، پھر تو ہم بالکل ہی آرام سے بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، کہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی چیز میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسٹریس ہمارے لیے ایک پازیٹیو رول بھی پلے کرتا ہے، اگر وہ کنٹرول اور آپریٹو اسٹیٹ میں ہو تو۔ جی، تو اس کو مینج کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس اور بہت سارے جو ہیں ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ وہ آسان میتھڈز ڈسکس کروں گی جو کہ آپ ایزیلی آپ لوگ اڈاپٹ کر سکیں اور اپنی ڈیلی لائف میں آپ شامل کر سکیں، جو کہ یوز ہوتی ہیں۔ اس میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس آتی ہیں، ڈیپ مسلز ریلیکسیشن کرائی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری کاپ اپ ٹیکنیکس ہیں۔ لیکن جو آسان لفظوں میں آپ سے جو بیان کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ انکریز کر دیں اپنی سپورٹ سسٹم کو اور اپنے لو کو۔ مطلب اس طرح سے کہ آپ جیسے میں نے پریویس لیکچر میں بھی ڈیفائن کیا تھا، کہ اب آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ کو سپورٹیو لگتے ہیں، جو آپ سے جو ہے سچی، جو آپ خلوص کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے سبلنگس ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو جو ہے ایک بہترین سپورٹ سسٹم ملے، اور آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اور آپ اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کر کے آسانی کے ساتھ کوپ اپ کر سکیں۔ اس کے علاوہ خود کو ان چیزوں میں انوالو کریں جو آپ کو خوش رکھتی ہیں، جن سے آپ کو جو ہے وہ آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، یا جن کاموں کو کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اور وہ کام بھی اچھے کام ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ جائیں۔
تو اچھی ایکٹیویٹیز اپنے لیے دیکھیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں، کچھ پروڈکٹیو کریں اپنی لائف میں، اور ایسے کاموں میں انوالو ہوں جو کہ آپ کو جس کے حوالے سے آپ پیشنیٹ ہیں، جو آپ کو خوشی محسوس، جس کو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے اس میں اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایروما تھراپی بھی کرواتے ہیں، اس میں ایسی جو فریگرنسز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا کہ ان کو خوشبو بہت پسند تھی، تو جیسے کہ جمعے والے دن جو ہے خوشبو لگانا سنت ہے، تو اسی طرح خوشبو کا بھی استعمال کرنے سے جو ہے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے سنت سے بھی ثابت ہے، اور ایک روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کوئی غم کی حالت میں ہوتا تھا تو اسے خوشبو لگایا کرتی تھیں، خوشبو دیا کرتی تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں مجھے کسی چیز سے جو ہے اتنی زیادہ محبت نہیں ہے جتنی زیادہ خوشبو سے، اور اپنی جو ازواج مطہرات تھیں ان سے، تو وہ اپنی جو ہے ان کی محبت سب سے زیادہ جو تھی، ان کو پسندیدہ جو چیز تھی وہ خوشبو اور اپنی ازواج تھیں۔ کیا اسٹریس کا لیول بڑھتا رہتا ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا، اسٹریس کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلے تو لوور انٹینسٹی پہ ہوتا ہے جو کہ نارمل ہوتا ہے، جس کو ہم آسانی کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نارمل اسٹیج ہوتی ہے بالکل اسٹریس کی، جس کو ہم ریلیکس ہو کے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم آسانی کے ساتھ اپنے چیلنجز کو فیس کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے پروڈکٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسٹریس اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ اگلی اسٹریس کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ہماری ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے، انٹرنلی بھی ڈیمیج کرتا ہے ہمیں، اور مینٹلی بھی ہم ڈسٹرب رہتے ہیں، ہاں پھر فزیکلی بھی ہر چیز ہماری ڈسٹرب ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایکسٹرنلی ہمارے کام پہ افیکٹ پڑتا ہے، ہماری ایفیشنسی پہ افیکٹ پڑتا ہے، ہمارے ریلیشنس پہ افیکٹ پڑتا ہے، ہماری اسپریچول ہیبٹس پہ افیکٹ پڑتا ہے، ہم اسپریچولی بھی ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی عبادات پہ، اپنے دعاؤں پہ، اپنے اذکار پہ، ہم ہر چیز سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ جو لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ پرولونگ عرصے کے لیے اسٹریس یا ڈپریشن میں رہتے ہیں، تو ان کی اپنی فزیکل اپیرنس آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جاتا ہے وہ بالکل ہی ایسے ان کو اپنی لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ خود دیکھنے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، ان کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کا چہرہ بھی جو ہے کلر چینج ہوا ہوا ہوگا، اور فزیکلی بھی وہ جو ہے نا لگ رہا ہوتا ہے کہ کپڑے بھی ان کے صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہیں جب اسٹریس یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتے، آہستہ آہستہ ان کے جو ہے تمام معاملات زندگی سے جو ہے کٹ آؤٹ ہوتے جاتے ہیں، تو ایک آئسولیشن کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کو پروڈکٹیو کاموں میں انوالو کریں۔